बंद मुट्ठी और खुला हाथ, इसी के दरमियान है इंसान की जिंदगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात का दर्जा अता फरमाया, देखने के लिए आंखें अता फरमाई, पकड़ने के लिए और दूसरों को सहारा देने के लिए हाथ अता फरमाया, चलने के लिए पांव बख्शा, सोचने समझने और फैसला करने के लिए दिल और दिमाग भी दिया। जब इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया तो उसकी मुट्ठी बंद थी, यानी जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद ही रहती हैं, और जब इंसान दुनिया से जाता है तो दोनों हाथों की मुट्ठियां खुली रहती हैं। ये दोनों मौके की नौयत खुद इंसानों के लिए दर्स इबरत है। अगर गौर किया जाए तो दोनों मौके पर गहरा राज जाहिर होता है। जब इंसान पैदा होता है तो दोनों हाथों की मुट्ठियों का बंद होना इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला की तरफ से अहद व पैमान इसी बंद मुट्ठी में है। अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है कि दुनिया में जाकर आखिरत को भूल ना जाना, बल्कि ये याद रखना कि कल फिर तुझे दुनिया को खैराबाद कहना है, खबर के रास्ते से तुझे फिर आखिरत की मंजिल तक आना है। इसलिए दुनिया को आखिरत की खेती समझना, दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहना। अगर तू इन बातों को भूलकर 100 बरस का सामान भी इकट्ठा करेगा तो इतना याद रखना कि तुझे एक पल की भी खबर नहीं होगी। वो सारी चीजें, खूब खाना पीना जो मैंने हलाल की हैं, और खाने पीने के बाद मेरा शुक्र अदा करना, लेकिन हाँ, जमीन पर फसाद बर्पा मत करना, किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठाना, गरीबों और मिस्कीनों से नफरत ना करना, यतीमों और बेवाओं का हक ना मारना, इंसान होकर इंसान के साथ ना इंसाफी ना करना, हुक्मरानी हासिल होने के बाद रियाया पर जुल्म ना करना, और मेरी बंदगी से मुंह ना मोड़ना, मेरे महबूब की नाफरमानी ना करना, और अपने बड़ों की इज्जत करना, और अपने से छोटों पर प्यार, शफकत व मोहब्बत की नजर डालना, और जिना के करीब भी मत जाना, और खबरदार किसी भी चीज पर घमंड व तकब्बुर ना करना, और वालिदैन के साथ हसन सलूक से पेश आना, उन्हें कभी भी तकलीफ ना देना। इतना सब कुछ दुनिया में याद रखना और इस पर अमल करना तो तेरी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। और बंदा जब दुनिया में आता है तो इसी अहद व पैमान से, इसी कौल व इकरार से उसकी मुट्ठी बंद रहती है। 9 महीने तक बच्चा रहम मादर में रहा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी खुराक का इंतजाम करते रहे। अब बच्चा दुनिया में आया, मौके पर मौजूद औरतों ने नहलाया, धुलाया और कपड़ा पहनाया। ये भी काबिल गौर पहलू है। पैदा हुआ तो भी अपने से गुस्ल ना कर सका, और जब मरा तब भी अपने से गुस्ल ना कर सका। पैदा हुआ तब भी अपने से कपड़ा ना पहन सका, और जब मरा तब भी अपने से कफन ना पहन सका। पैदा हुआ तो भी खुद से 2-4 कदम ना चल सका, और जब मरा तो भी अपने से चलकर कब्रिस्तान ना पहुंच सका। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वाज़ेह इशारा है कि ए मेरे बंदे, देख तेरी कोई हकीकत नहीं है, कोई औकात नहीं है। तुझे पैदा करने वाला मैं और तुझे चलाने वाला भी मैं, वरना तुझे पाऊं तो मैंने अता कर ही दिया था, फिर भी तू खड़ा ना हो सका और चल ना सका, इसलिए कि तेरे पांव को अभी मैंने चलने का हुक्म नहीं दिया था, ताकि तुझे यकीन हो जाए कि बगैर हुक्म इलाही के एक जर्रा भी हरकत नहीं कर सकता। अब बच्चे के दाहिने कान में अजान दी जाती है और बाएं कान में इकामत कही जाती है, यानी फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तनबाह कर दिया कि देख, अजान और इकामत दोनों कह दी गई हैं, अब सिर्फ जमात का एहतमाम बाकी है। खूब अच्छी तरह तू बाखबर हो जा। अजान और इकामत के बाद जमात के माबैन जो वक्फा है, यही तेरी जिंदगी है। अब दोबारा अजान भी कहने का मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि अब सीधे जमात कायम होगी। इतने वक्फे के दौरान कभी तो अपने कदम को राह हक से भटकने ना देना, जो मुझसे वादा करके अपनी मुट्ठियों में बंद करके तू दुनिया में गया है। इस वादे पर कायम रहना, इसलिए कि कल फिर जब तेरा दोबारा सफर शुरू होगा तो मैं तेरे हाथों को खोलकर दुनिया को दिखा दूंगा कि तेरे दोनों हाथ खाली हैं। खारीन इकराम, आइए जरा जिंदगी का नक्शा खींचा जाए। जैद ने अपने बेटे बकर की शादी की। जैद को बड़ा अरमान था कि मेरे जीते जी मेरा बेटा भी बाप बन जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। जैद ने दाई उजल को लबैक कहा।
اب زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی بکر کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تو بکر کافی فکر مند ہوا، مساجد میں دعا کرائی، نہ جانے کتنے ڈاکٹروں سے علاج کرایا، پیروں کا دروازہ کھٹکھٹایا، خانقاہوں اور آستانوں پر حاضری دی اور خود بھی مسلسل دعا کرتا رہا کہ اے اللہ مجھے نیک و صالح بیٹا دے۔ آخر اس کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اب مزاج میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ 7ویں روز عقیقہ خوب دھوم دھام سے کیا، بڑے بڑے امراء و رؤساء کو دعوت دی اور غریبوں کو دروازے پر ٹھہرنے بھی نہیں دیا۔ بیٹا تھوڑا بڑا ہوا تو بکر یہ بھول گیا کہ میں نے اللہ سے نیک و صالح بیٹا مانگا تھا۔ اب کہتا ہے کہ بیٹے کو انگلش تعلیم دینا ہے۔ علم دین کی تعلیم سے کچھ خاص آمدنی ہونے والی نہیں ہے۔ بیٹے کو ڈیڈی کہنا سکھایا، ٹاٹا کہنا سکھایا، انگلش اسکول میں نام لکھایا، بالآخر بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا۔ اس نے زبردست اسپتال بنوایا اور مریضوں کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ بکر اب پھولے نہیں سما رہا اور تکبر سے ہر ایک کو کہتا رہتا کہ میرا بیٹا روزانہ لاکھوں روپے کماتا ہے، میرا بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ ایک دن صبح بیٹا گھر سے نکلا اپنے اسپتال کے لیے، تھوڑی ہی دیر میں خبر آتی ہے کہ او ڈاکٹر کے باپ بکر جلدی آ، تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک ٹرک تیرے بیٹے کی ہڈیوں اور پسلیوں کو توڑتے اور روندتے ہوئے گزر گیا، تیرا بیٹا موت کے گھاٹ اتر گیا۔ بکر چیختے ہوئے کہتا، ہائے یہ کیا ہوا، آخر میں نے کون سی غلطی کی تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا۔ بکر جائے واردات پر پہنچتا، خون کے آنسو روتا ہے، ناش کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے تو سرکاری عملہ کہتا ہے خبردار ہاتھ نہیں لگانا، ابھی تمہارے بیٹے کی ناش کا پوسٹ مارٹم ہوگا، اور جب پوسٹ مارٹم کے بعد ناش ملتی ہے تو تجہیز و تکفین کی باری آتی ہے۔ تو ایک عالم دین سے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بکر جب کہتا ہے تو وہ عالم دین بھی کہتا ہے کہ دیکھ میری آمدنی بہت کم، لیکن آج میں تیرے اس بیٹے کی نماز جنازہ کی امامت کر رہا ہوں جو روزانہ لاکھوں روپے کماتا تھا، دیکھ اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ تو 4 دن کی چکا چوند روشنی میں سب کچھ بھول گیا۔ جب تیرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو میں نے ہی اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ بس اب جماعت کھڑی ہونا باقی ہے، اور دیکھ اب جماعت ہونے جا رہی ہے۔ یہی ہے زندگی کی حقیقت جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں اذان دے کر اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا پیغام دیا جاتا ہے تاکہ جب ہوش سنبھالے تو جانے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلی سانس سے آخری سانس تک کی کامیابی کی ضمانت نماز میں ہے، اور چاہے کوئی بڑے سے بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے آگے اس کی کوئی ہستی نہیں۔ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، سب سے پہلا سبق ماں کا پاکیزہ حلال دودھ ہے، اور اس کا درسگاہ ناظم اعلیٰ باپ ہے۔ یعنی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اچھی تعلیم و تربیت سے بچے کو آراستہ کریں، جس طرح ربیع الفروخ کی بیوی نے اپنے بچے کی عظیم الشان تعلیم و تربیت کی تھی، جس طرح غوث اعظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے غوث اعظم کو تعلیم و تربیت دی تھی۔ جب بچہ بڑا ہو کر دینی مدارس میں پہنچتا ہے تو اساتذہ بھی الف پڑھا کر اللہ کے ایک ہونے کی تعلیم دیتے ہیں، لام سے اس کا کوئی شریک نہ ہونے کی تعلیم دیتے ہیں، ہے پڑھا کر اللہ کی حمد کرنے کا درس دیتے ہیں، میم اور دال پڑھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور انہی کے وسیلے سے دعا کرنے کا درس دیتے ہیں، اور دعا اللہ ہی سے کی جاتی ہے۔ اس طرح الحمدللہ پڑھاتے ہیں تاکہ اب یہ اپنی زندگی کا سفر صراط مستقیم کے تحت طے کرے، اور اسی راستے سے دنیا سے قبر تک اور قبر سے حشر تک کی منزل آسان ہو سکتی ہے۔ دنیا میں جو آیا ہے اسے ایک دن اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے۔ کوئی نفس کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک شخص موت سے بچنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک میں پہنچتا ہے، لیکن جہاں پہنچتا ہے وہاں دیکھتا ہے اور سنتا ہے کہ کوئی بیماری کی وجہ سے تو کوئی مختلف وجوہات کی بنا پر لیکن موت کا شکار ضرور ہوتا ہے۔
وہ خانہ کعبہ پہنچتا ہے کہ شاید یہاں موت سے بچ جاؤں، لیکن جیسے ہی فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو نماز کے بعد صدا سنتا ہے، الصلاۃ یرحم اللہ۔ وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ پھر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی یہی اعلان سنتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے کہ وہ تلاوت کرنے والا پڑھتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید۔ اب سوچتا ہے کہ ارے یہ تو قرآن اعلان کر رہا کہ موت سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، خفیہ سے خفیہ مقام پر، یعنی جہاں چاہو چلے جاؤ، لیکن موت کے چنگل سے نہیں بچ سکتے۔ اب ہر طرف سے گھوم پھر کر اپنے گھر آتا ہے، آرام کرنے کے لیے چارپائی پر لیٹتا ہے۔ ابھی لیٹا ہی ہے کہ ملک الموت کے آنے کی دھمک سنتا ہے۔ دائیں بائیں فرشتے بھی کھڑے ہیں، آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا گیا ہے۔ اب صاف طور پر جنت و جہنم کے مناظر دکھ رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ نیکی کا کام کرنے والوں کے لیے یہ جنت ہے اور اللہ و رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے یہ جہنم ہے۔ کل تک تیرے سامنے بیان کیا جاتا تھا، تجھے یہ ایک کہانی لگتی تھی، اب دیکھ اپنی آنکھوں سے سارا منظر تیرے سامنے ہے۔ بندہ کہتا ہے بس ایک موقع مل جائے، میں صرف وہی کام کروں گا جس سے میرا رب راضی ہو جائے اور مجھے جنت کا حقدار بنا دے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، تیرا وقت ختم ہو گیا، اب تجھے کوئی مہلت ملنے والی نہیں، تو نافرمانی پر نافرمانی کرتا رہا، لیکن اللہ نے تیرے رزق میں کوئی کٹوتی نہیں کی تاکہ تجھے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا، اب تجھے بھی موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد ملک الموت نے اس بندے کے پاؤں سے روح نکالنا شروع کی۔ ٹخنے تک کا حصہ بے جان ہو گیا، پھر گھٹنے تک کا حصہ بے جان ہوا، پھر کمر سے نیچے تک یعنی جسم کا آدھا حصہ بے جان ہوا، پھر پیٹ، سینہ، حلق، کان، ناک نے کام کرنا بند کر دیا۔ ایک خاردار جھاڑی سے ریشمی کپڑے نوچنے کی طرح ہر حصے سے روح نکلتے ہوئے آنکھوں کے راستے سے باہر نکل گئی۔ آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی، پورا جسم بے جان ہو گیا۔ دنیا میں کل تک حکومت کرتا تھا، جس کے ایک اشارے پر فوج حرکت میں آ جاتی تھی، جس علاقے میں جاتا تھا تو وہاں اس کی حفاظت کے لیے بے شمار فورس تعینات کی جاتی تھی۔ آج جسم پر مکھی بیٹھ گئی تو اسے بھی ہانکنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ اپنی زندگی میں عالیشان مکان تعمیر کیا، آٹومیٹک کھلنے والا دروازہ لگایا، فرش پر قیمتی ٹائلز لگوائے، بیرون ملک سے کاریگر بلا کر اے سی لگایا، ہر کمرے میں مخمل کا بستر لگایا، لیکن پھر بھی سارے بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی گھر کے کسی کمرے میں مقبرہ بنوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قبرستان میں کوئی بھی رشتہ دار، عزیز دوست و احباب 2-4 دن ساتھ میں سونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کافر وہ عطر مل کر تیار کر چلے، جب قبر میں اتارا، مٹی ڈالی، سب کے سب اپنے اپنے گھروں کو چلے آئے۔ یہی ہے انسان کی زندگی۔ ہاتھ کا لقمہ منہ تک پہنچنے کی گارنٹی نہیں، رات میں بستر پر سونے گیا، صبح میں بیدار ہونے کی گارنٹی نہیں، کشتی میں بیٹھ تو گیا لیکن باحیات دریا کے اس پار پہنچنے کی گارنٹی نہیں۔ یہی ہے زندگی اور اسی کا نام ہے زندگی، لیکن پھر بھی احساس نہیں، مٹی ڈالتے ہوئے بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ کل ہمارے اوپر بھی لوگ اسی طرح مٹی ڈالیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ حالانکہ حکم یہی ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اس میں بھی بہت بڑا راز ہے، کیونکہ جب بندہ موت کو یاد کرے گا تو ضرور کچھ نہ کچھ تیاری بھی کرے گا، اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر حال میں موت کا سامنا کرنا ہے، ساری کی ساری مخلوق کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے، یہاں تک کہ زندگی اور موت بھی اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ زندگی کو تو موت آنی ہی آنی ہے، ارے موت کو بھی موت آنی ہے، موت کو بھی موت کے گھاٹ اتارا جائے گا، حشر کا میدان قائم ہوگا، حساب کتاب ہوگا، نیکیاں تولی جائیں گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹا کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیکی تولی جائے گی تو حضرت مریم چھپ جائیں گی، اور جب حضرت مریم کی نیکی تولی جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھپ جائیں گے۔ باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
صرف ایک ہی مقدس شخصیت ہوں گی جس کی خدا تک رسائی ہوگی، اور وہ مقدس شخصیت ہوں گے محسن انسانیت خاتم الانبیاء محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی امتیوں کی شفاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ دنیا میں ہر نبی کو اللہ نے ایک مخصوص دعا بتلائی ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خصوصی مطالبہ کا حق دیا ہے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا، لیکن ہر نبی نے دنیا میں وہ مطالبہ کیا، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ بھی وہ مطالبہ اللہ سے کریے، تو قربان جائیے پیارے آقا پر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، میں وہ دعا میدان محشر میں اللہ سے اپنی امت کی شفاعت کے لیے کروں گا۔ جب حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا، جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، تب حکم خداوندی سے موت کی شکل میں ایک جانور کو لایا جائے گا اور اس پر چھری چلا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں اور اے جہنمیوں، دیکھ لو اب کسی کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو بھی موت آ گئی، موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دنیا میں جسے ان ساری باتوں کا علم ہوگا وہ غافل رہ سکتا ہے، مگر جسے احساس ہوگا اس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، اور وہ نہ کبھی بھر پیٹ کھانا کھائے گا اور نہ پوری نیند سو سکے گا۔ سکندر ذوالقرنین اکثر قبرستان جاتے اور بوسیدہ ہڈیوں کو ہاتھوں میں لے کر یہی کہتے، اے ہڈیوں، کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ اسے اتنا احساس تھا کہ اس نے وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد جب میری تکفین و تدفین کرنا تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ دنیا دیکھے کہ سکندر ذوالقرنین بند مٹھی لے کر دنیا میں آیا تھا، لیکن کھلا ہاتھ اور خالی ہاتھ دنیا سے چلا گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ محسوس کریں کہ بند مٹھی اور کھلے ہاتھ کے درمیان یہی ایک انسان کی زندگی ہے۔